वसीम वसीम, कहाँ हो आप? चलो हम मिलकर रस्सी कूद खेलते हैं। फातिमा और भोलू को भी मैं बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं, आप लोग खेलो, आज मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। ओह वसीम, आप ये क्या लैपटॉप में लगे हुए हैं? जानते हैं ना, अच्छी सेहत के लिए खेल कूद बहुत जरूरी है। हाँ हाँ नूर, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। वो मंजू दीदी है ना, शादी के बाद उनका नाम बदल गया है। मैं उन्हीं का आधार कार्ड अपडेट कर रहा हूँ। क्या क्या कहा आपने? यहाँ बैठे बैठे आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं? मैंने भी कोई कच्ची गोटी नहीं खेली है। घर बैठे भला आधार कार्ड कैसे अपडेट हो सकता है? ई गवर्नेंस के जरिए आज लोगों को कई तरह की सहूलत घर बैठे ही मिल रही है, जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, PMAY, फसल बीमा, डिजिटल लेन देन की सहूलत, जमीन का रिकॉर्ड और जमीन के रिकॉर्ड से मुतालिक दिगर खिदमात। नूर, ये तो मतलब जादू ही हो गया ना। फिर तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, लोगों को घर बैठे तमाम सहूलियत मिल जाएंगी। हाँ नूर, आप जानते हैं कि आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन और अपडेट, इलेक्शन कमीशन की खिदमात, ई रिचार्ज, बिल जमा करना और ई कॉमर्स जैसी सहूलियत भी आज लोगों को ई गवर्नेंस के जरिए मिल रही है। देही इलाकों में लोगों को मालियाती खिदमात, बैंकिंग खिदमात, फसल और जानवरों की इंश्योरेंस खिदमात, तालीमी खिदमात वगैरह की भी जरूरत होती है ना। ये सब सहूलियत भी ई गवर्नेंस के जरिए लोगों को मिल रही हैं। हाँ नूर, आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। हम लोग रस्सी जंपिंग बाद में खेलेंगे वसीम। फिलहाल आप मुझे ई गवर्नेंस के बारे में तफसील से बताएं। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। आज मैं ई गवर्नेंस के बारे में न सिर्फ आपको बल्कि हमारे अजीज नुमाइंदों को भी तफसील से सब कुछ बताऊंगा। हाँ, तो ताखीर किस बात की है वसीम? सब लोग तो आ ही चुके हैं। चलो मैं ही सबसे पहले कुछ बताती हूँ, आप लोग गौर से सुने। वसीम, आज एक बहुत अहम मौजू के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों से तवक्का करते हैं कि आप इस तरबियती सेशन पर पूरी तवज्जो देंगे। हाँ, और इससे पहले कि हम सेशन शुरू करें, हम चाहेंगे कि आप सब एक बार अपने लिए तालियां बजाएं। हाँ वसीम, अब मुझे जल्दी बताओ। हाँ, तो गौर से सुनो, ई गवर्नेंस का क्या मतलब होता है। गुज़िश्ता 10 सालों में हिंदुस्तान में इंटरनेट की रसाई बढ़ गई है। ई मवासिलात, ई तालीम, ई बैंकिंग, ई तिजारत, ई सेवा वगैरह से जिंदगी आसान और सादा हो गई है। यही वजह है कि इंटरनेट को आवाम तक पहुंचाने के बाद हुकूमत हिंद अब ई गवर्नेंस के मैदान में तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिसका मकसद सरकारी एजेंसियों के ज़रिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, ताकि शहरियों को हुकूमती मालूमात खिदमात से आगाह कर सकें। इसके साथ ही हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जो तनों से भरा हुआ है, हुक्मरानी की पेचीदगियों को कम करना और हुकूमत और शहरियों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करना आसान काम नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि हर गांव को ई गवर्नेंस स्कीम के साथ बहुत मजबूती से जोड़ा जाए। इस बात को समझते हुए ई गवर्नेंस का तसव्वुर मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में उसे
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से जोड़कर देही इलाकों तक पहुंचाया है। ई गवर्नेंस इजी गवर्नेंस है, इफेक्टिव गवर्नेंस है और इकोनॉमिकल गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की ओर जाने का रास्ता है। हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहते हैं। दरियाओं, नदियों, पहाड़ियों, नाकाबिले रसाई सड़कों और बड़े पैमाने पर बर्फाली चट्टानों की वजह से जम्मू कश्मीर में गांव की सतह पर मवासिलात या खिदमात फराहम करना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इंटरनेट इन तमाम अर्जियाती चैलेंजों से निपटने में मददगार है। डिजिटल कम्युनिकेशन के जरिए जहां हुकूमत देही इलाकों तक किसी भी किस्म की सर्विस, मदद और मालूमात तक पहुंच सकती है, वहीं दूसरी तरफ देही बाशिंदे घर बैठे दरख्वास्त, अपडेट, फेस और इंदराज वगैरह की फ़वाइद भी हासिल कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत मंदरजा झेल चीज़ों की तवक्को की गई है कि ई गवर्नेंस सर्विस जम्मू कश्मीर के पंचायतों तक पहुंचाने के लिए दर्ज झेल बातों का ख्याल किया गया है। ग्राम पंचायत की सतह तक लोगों को ब्रॉडबैंड राब्ता फराहम करना। पंचायत की सतह पर सरकारी दफातर में इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, पैगाम रसानी वगैरह जैसी सहूलियात फराहम करना। बिला ताअतुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना। जिला और पंचायत की सतह पर तरबियत याफ्ता अहलकारों को वसाइल फराहम करना। मांग के मुताबिक ग्राम पंचायत की सतह तक महफूज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना। कौमी डेटा सेंटर, स्टेट डेटा सेंटर्स और दीगर डेटा सेंटर्स का इंतजाम। मुख्तलिफ समाजी व इक्तिसादी गिरोहों को डिजिटल ज़राए से जोड़ना। देही नौजवानों को तालीम और रोजगार के मौक़े फराहम करना। आप जानते हैं नूर, ई गवर्नेंस का तस्वुर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत देही इलाकों में भी लाया जा रहा है। ओह, इस तरह तो हमारी पंचायतें भी जदीद हो जाएंगी। हाँ, आपको मालूम है, ई पंचायत ने देही इलाकों को उम्मीद की एक नई किरण दी है, क्योंकि उसने पंचायती राज इदारों में जदीदियत, शफाफियत, कारकर्दगी, जवाबदेही, शहरियों की शिरकत और कारकर्दगी लाई है। ई गवर्नेंस की आमद की वजह से किस तरह के फायदे देही इलाकों को मिल रहे हैं, ये तो बताओ वसीम। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत देहात में ई गवर्नेंस का तस्वुर लाया जा रहा है। ई पंचायत ने देही बाशिंदे को उम्मीद की एक नई किरण दी है, क्योंकि उसने पंचायती राज इदारों में जदीदियत, शफाफियत, कारकर्दगी, जवाबदेही, शहरियों की शिरकत और कारकर्दगी को लाया है। ई गवर्नेंस के आने से कई तरह की फ़वाइद हासिल हुए हैं, जैसे अवामी खिदमात का मेयार बेहतर हुआ है, इंतज़ामी तरीक़ेकार को आसान बनाया गया, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त मालूमात मिल रही है, मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों के दरमियान राब्ते में इजाफा हुआ है, अवामी पॉलिसी को हिमायत हासिल है, सरकारी मुलाजिमीन की काबिलियत में इजाफा हुआ है। ई गवर्नेंस के मराहिल। मुख्तलिफ तहक़ीक़ों से इस बात की तस्दीक हुई है कि ई गवर्नेंस बुनियादी तौर पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग और मवासिलाती निज़ाम से मुताल्लिक़ है। हिंदुस्तान में ई गवर्नेंस की तरक्की आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम आगे बढ़ रही है। हमने ई गवर्नेंस के मैदान में किस तरह तरक्की की है, आइए समझते हैं। कंप्यूटराइजेशन। पहले मरहले के तहत पर्सनल कंप्यूटर्स की दस्तयाबी के साथ साथ तमाम सरकारी दफातर में पर्सनल कंप्यूटर लगाए गए।
ملازمین کو کمپیوٹر کے استعمال کی بنیادی تربیت دی گئی۔ اس سے ڈیٹا پروسیسنگ میں زبردست رفتار آئی ہے۔ نیٹ ورکنگ، اس مرحلے میں کچھ سرکاری تنظیموں کو منتخب کیا گیا جہاں مختلف سرکاری ادارے معلومات کے تبادلے اور ڈیٹا کے بہاؤ کے لیے ایک مرکز کے ذریعے جڑے ہوئے تھے۔ آن لائن موجودگی، ای گورننس کے تیسرے مرحلے میں انٹرنیٹ کو بڑھانے کا کام کیا گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے مضبوط مرحلہ تھا کیونکہ اس مرحلے کے دوران ہی محکموں نے ویب پر اپنی موجودگی کو برقرار رکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ ویب سائٹ کی دیکھ بھال، تیسرے فیز کو یا طاقت اور تعاون چوتھے فیز سے ملا جس میں سرکاری محکموں اور دیگر تنظیموں کی جانب سے ویب سائٹ کو برقرار رکھنے کا کام تیز ہو گیا۔ ویب صفحات، ویب سائٹوں میں رابطے کی تفصیلات، تنظیمی ڈھانچہ، رپورٹس اور اشاعت پر توجہ دی گئی۔ اس کے ساتھ سرکاری اداروں کے مقصد اور ویژن کی تفصیلات کے بارے میں بھی معلومات دی جانے لگی۔ آن لائن تعامل، آن لائن موجودگی کی اہمیت نے حکومتی اداروں اور شہریوں کے مابین رابطے کو بڑھایا۔ اس مرحلے کے تحت شہریوں کو شکایت، معلومات اور ڈاؤن لوڈ کے قابل فارم وغیرہ فراہم کر کے سہولیات فراہم کی گئی۔ آپ جانتے ہیں نور، ای گورننس کے اقسام کو مختلف زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے سا سے سا، سا سے نا، سا سے وا، سا سے کا، نا سے نا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں وسیم؟ صاف صاف بتاؤ نا۔ جی ہاں، غور سے سنو نور، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ای گورننس کے اقسام کو مختلف زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے سا سے سا، وہ کام جو حکومت سے حکومت کے درمیان ہوتی ہے۔ سا سے نا، وہ کام جس کا تعلق حکومت اور شہریوں کے درمیان ہے۔ سا سے وا، وہ کام جو حکومت اور کاروبار کے درمیان ہوتا ہے۔ سا سے کا، وہ تمام کام جو حکومت اور اس کے ملازمین کے درمیان ہوتے ہیں۔ نا سے نا، وہ تمام کام جس کا تعلق شہریوں سے شہریوں کے درمیان ہوتا ہے۔ آئیے ای گورننس کے اقسام کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سا سے سا، جب حکومت کا کوئی محکمہ کسی دوسری محکمے سے رابطہ کرتا ہے وہ سا سے سا کی اقسام میں آتا ہے۔ اس زمرے کو انگریزی میں حکومت سے حکومت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وزارت زراعت کو خوراک کی ضروریات وزارت خوراک اور سیول سپلائز کی طرف سے موصول ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرے وزارت خزانہ کو مطلع کرتی ہے کہ انہیں اپنی ضروریات کے لیے کتنا پیسہ چاہیے۔ سا سے نا، حکومت اور شہریوں سے متعلق کام کو سا سے نا کے اقسام کے زمرے میں رکھے گئے ہیں۔ اس زمرے کو انگریزی میں حکومت سے شہری کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بجلی کے بل جمع کرنا، بجلی اور پانی سے متعلق شکایات وغیرہ۔ سا سے وا، حکومت اور کاروبار سے متعلق کام سا سے وا کے زمرے میں رکھا جاتا ہے، جسے انگریزی میں گورنمنٹ ٹو بزنس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آن لائن ٹریڈنگ اور کسٹم اور ایکسرسائز سے متعلق معلومات وغیرہ۔ سا سے کا، حکومت اور اس کے ملازمین سے متعلق معلومات کو سا سے کا کے زمرے میں رکھا گیا ہے، جس کے تحت بنیادی طور پر حکومت اپنے ملازمین سے رابطہ کرتی ہے اور ملازمین حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ نا سے نا، وہ تمام کام جو شہریوں اور شہریوں کے درمیان ہوتا ہے، اسے نا سے نا کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے تحت شہریوں کے درمیان باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب
ای گورننس کے ذریعے مرکزی اور ریاستی حکومت اپنے مختلف محکموں، شہریوں، تاجروں اور سماج کے ہر طبقے کو انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کی مدد سے مختلف قسم کی خدمات فراہم کرتی ہے نا وسیم؟ ہاں نور، آپ مکمل طور پر سمجھ رہی ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ لوگوں کو مختلف قسم کے خدمات فراہم کرنے کے لیے ہی 2006 میں نیشنل ای گورننس پلان کے تحت پورے ہندوستان میں قائم کیا گیا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں۔ ہاں سنو، دراصل ای گورننس کے ذریعے مرکزی اور ریاستی حکومت اپنے مختلف محکموں، شہریوں، تاجروں اور معاشرے کے ہر طبقے کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے مختلف قسم کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ لوگوں کو مختلف قسم کی خدمات فراہم کرنے کے لیے 2006 میں نیشنل ای گورننس پلان کے تحت ہندوستان بھر میں CSC قائم کیے گئے۔ یہ صحت سیوا کیندر عام آدمی کو سرکاری خدمات فراہم کرتی ہے، جس سے وہ براہ راست فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج کے وقت میں پورے ملک میں 1 لاکھ سے زیادہ صحت سیوا کیندر چلائے جا رہے ہیں۔ آج ای سروس کے ذریعے لوگ گھر بیٹھے کئی طرح کی سہولیات حاصل کر رہے ہیں، جیسے ٹرانسپورٹ سے متعلق ای سروس، آن لائن ریل ٹکٹ بکنگ، PNR کی حیثیت چیک کریں، 2 اسٹیشنوں کے درمیان ریل خدمات، ریل کرایہ اور ریزرویشن کی سہولیات، ٹریفک سے متعلق SMS، ای ٹکٹ، زراعت سے متعلق ای سروس، موسم کی معلومات، سرکاری اسکیم رجسٹریشن، آن لائن مارکیٹ ریٹ، جدید کاشتکاری کے طریقے، شہریوں کو ای خدمات، آدھار رجسٹریشن اور اپ ڈیٹ، پین کارڈ رجسٹریشن اور اپ ڈیٹ، سرکاری اسکیموں میں رجسٹریشن اور اپ ڈیٹس، آن لائن انکم ٹیکس ریٹرن اور فائلنگ کی سہولت، ای میل اور مواصلاتی خدمات، آن لائن شکایات اور تجاویز، سیاحوں کے لیے ای سروس، ای شکایات کا ازالہ، ای نقشہ، GPS کی سہولیات، موسم کی معلومات، ای ویزا کی سہولت، بینکنگ سے متعلق ای سروس، گھر بیٹھے بل ادا کریں، ڈپازٹ چیک کریں، پیسے بھیجیں، تحقیق کی تاریخ، پیپر لیس بینکنگ، مالیاتی وزارت، ای پاس بک، دیہی باشندے کو ملنے والی ای خدمات، گرام پنچایت سے متعلق خدمات، دیہی اسکیموں سے متعلق خدمات، زراعت، جانور پالنے اور چھوٹی صنعتوں سے متعلق خدمات، ای تعلیمی خدمات وغیرہ۔ طلباء کو ای خدمات، ای ریسرچ کے لیے وسائل، ای بک، اسکالرشپ کے لیے درخواست، اعلیٰ تعلیم کے لیے قرض، امتحان کا نتیجہ، خواتین کے لیے ای سروس، سیکیورٹی، صحت کی خدمات، شخصیت کی ترقی، خاندانی منصوبہ بندی اور آگاہی، خواتین کمیشن کی طرف سے ای شکایت۔ اچھا وسیم، مجھے بتائیں کہ ای گورننس کے تحت ہماری حکومت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ حکومت کے فیصلوں کو بہتر بنانا، معلوماتی دور میں شہریوں کی خواہشات کو پورا کرنا،
سرکاری اداروں کا احتساب اور شفافیت کو بڑھانا، سرکاری محکموں کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں اعتماد پیدا کرنا وغیرہ ای گورننس کے بنیادی مقصد ہیں۔ میں ہندوستان میں ای گورننس اور اس کے مقاصد کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ای گورننس کے مقاصد: حکومت فیصلوں کو بہتر بنائیں، معلومات کے دور میں شہریوں کی خواہشات کو پورا کرنا، سرکاری اداروں کا احتساب اور شفافیت میں اضافہ، سرکاری محکموں کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں اعتماد پیدا کرنا، این جی اوز تاجروں اور نئے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے آمادہ شہریوں کو مؤثر طریقے سے شامل کریں۔ ای گورننس کی افادیت: دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ اندرونی و بیرونی ملک ہونے والی پیش رفت سے بھی جڑ رہے ہیں۔ دیہی علاقے بھی معلومات کے حق اور ای گورننس کے ساتھ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کر رہی ہیں۔ مختلف اسکیموں منصوبوں کے بارے میں معلومات انٹرنیٹ کے ذریعے دیہی علاقوں تک پہنچ رہی ہے۔ مختلف اسکیموں کے دستاویزات کو منظم اور محفوظ رکھنے میں مدد، فائدہ اٹھانے والے کو براہ راست خدمات کا فائدہ مل رہا ہے۔ مڈل مین سے چھٹکارا پانا، محروم اور پسماندہ طبقات بھی معاشرے کے مرکزی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں۔ راشٹریہ گرام سوراج ابھیان کے تحت ای گورننس کا تصور 4 ستونوں پر مبنی ہے، جس میں عوام، عمل، ٹیکنالوجی، مزید وسائل شامل ہیں۔ اتنا سب کچھ ہمیں ای گورننس سے مل رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے وسیم، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ ہاں، کیا ہوا نور؟ مجھے بتاؤ۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ بہت طرح کی دھوکہ دھڑی ہوتی ہے۔ ابھی یاد ہے کہ گزشتہ ماہ بھوری کاکی کو لاٹری کا پیغام ملا۔ ببلو بھیا نے بتایا کہ یہ ایک گمراہ کن پیغام ہے اور حکومت نے ایسی کوئی لاٹری نہیں چلائی ہے۔ ہاں، مجھے یاد ہے، لیکن آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا ہمارے پنچایت کے نمائندے بھی انٹرنیٹ چلاتے وقت احتیاط نہیں کرتے ہیں؟ وہ مختلف قسم کی ذمہ داریوں کے ساتھ کام بھی انجام دیتے ہیں۔ ای گورننس ایک اچھی چیز ہے، لیکن تھوڑی سی لاپرواہی بھی بھاری پڑ سکتی ہے۔ ہاں، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ انٹرنیٹ اچھا بھی ہے اور برا بھی۔ حقیقت میں انٹرنیٹ ایک میڈیم ہے۔ یہ صارف کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ وہ اسے کیسے استعمال کرتا ہے۔ وہ کیسے وسیم؟ میں بتاتا ہوں، سنو۔ انٹرنیٹ کا مطلب، آسان الفاظ میں انٹرنیٹ کمپیوٹرز کا ایک نیٹ ورک ہے جو راؤٹرز اور سوئچز کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اس وسیع نیٹ ورک میں تمام نیٹ ورک ہیں جیسے نجی، عوامی، کاروبار، تعلیمی اور حکومت وغیرہ۔ یہ سب وائرلیس یا فائبر آپٹک کے ذریعے باہم جڑے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ کی اہمیت، ورسٹائل ٹول، یہ دکانوں، اسکولوں، کالجوں، تعلیمی اداروں، میٹرو، ریلوے، تجارتی صنعتوں، این جی اوز، یونیورسٹیوں، سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر وغیرہ میں استعمال ہو رہا ہے۔ وقت اور پیسے کی بچت، ڈیٹا کو کمپیوٹرز کرنے سے جہاں کم وقت میں زیادہ کام کیا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف بڑے پیمانے پر کاغذی کام سے بھی چھٹکارا مل رہا ہے۔ مواصلات، آج انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی معلومات، تصاویر، ویڈیوز وغیرہ بھیج سکتے ہیں یا کسی بھی کونے سے وصول کر سکتے ہیں۔ چیٹنگ، یہ پیغامات بھیجنے کا آسان ترین ذریعہ ہے۔ آج لوگ چیٹنگ کے ذریعے بہت سے کام کر رہے ہیں۔ اشتہار، آج انٹرنیٹ اشتہارات کا ایک طاقتور ذریعہ بن چکا ہے۔ اس کی مدد سے ہم اپنی خدمات اور سامان کو پوری دنیا میں فروغ دے سکتے ہیں۔
کاروبار۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ نے کاروبار کرنے کے طریقے کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج صرف وہ لوگ کامیاب ہیں جو انٹرنیٹ کے استعمال کو سمجھ رہے ہیں۔ ملازمت، روزگار۔ اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ نے بہت سے لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے، لیکن تصور کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس انٹرنیٹ اور اس سے وابستہ کاموں نے نئے روزگار اور روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں۔ تحفظ۔ آج ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سیکیورٹی کے میدان میں مضبوط ہو رہے ہیں۔ ہندوستان اپنے جدید ترین مصنوعی سیاروں کے ذریعے سرحدوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ ملک کی سلامتی کے نقطۂ نظر سے بھی بہت اہم ہے۔ ان سیٹلائٹ کے ذریعے ملکی سرحدوں کی حقیقی تصاویر لینے میں مدد مل رہی ہے، جبکہ پڑوسی ممالک پر بھی ہم سیٹلائٹ کے ذریعے اس پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ تفریح۔ بدلتے وقت کے ساتھ انٹرٹینمنٹ تفریح کے میدان میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آج ہندوستان میں OTT پلیٹ فارمز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ صارفین آج ٹی وی، ریڈیو کے ساتھ ساتھ آن لائن تفریح سہولیات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ جموں کشمیر میں دیہی سطح پر ای گورننس کے مختلف مقاصد ہیں۔ آن لائن خدمات کی پیشکش، ای گورننس اور ای خدمات کی بیک وقت ایڈجسٹمنٹ، پالیسی اور پروگرام سے متعلق معلومات کی اشاعت، سرکاری اسکیموں کی کامیابی کے لیے IT کا استعمال، حکومت کو اپنے ترقیاتی مقصد کے حصول میں مدد کرنا، عوام کے تئیں اداروں کی شفافیت اور احتساب کو ٹھیک کرنا، با اختیار بنانا اور لوگوں کو معلومات کے ذریعے آگاہ کرنا، گورننس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے تجارت اور صنعت کی ترقی میں حصہ ڈالنا، ڈیجیٹل گرام سبھا کو تیز کرنا۔ آپ کو معلوم ہے ملک کے دیگر دیہی علاقوں کی طرح جموں کشمیر کے دیہی علاقوں میں بھی مرکزی حکومت کی جانب سے شروع کی گئی ای گرام سوراج پورٹل اور ایپ کے ذریعے ترقی کر رہی ہے۔ اس درخواست کے ذریعے گرام پنچایتوں کے منصوبوں، اخراجات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔ کیا اس سرپنچ، پنچ اور پنچایت سیکیورٹی کے بارے میں بھی مقامی لوگ سب کچھ جان پا رہے ہیں؟ ہاں نور، میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ گرام سوراج ایپلیکیشن کے فوائد۔ اس ایپ کی مدد سے پنچایتوں میں کیے گئے کاموں کی نگرانی آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے ذریعے پنچایت کی سرگرمیوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اسکیموں کا دائرہ کار بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ ایپ کہیں بھی اور کسی بھی وقت پنچایت کی مکمل معلومات دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سرپنچ، پنچ، پنچایت سیکیورٹی، اخراجات، پراپرٹی کی تفصیلات، گرام پنچایت ڈیولپمنٹ پلان، GPDP میں کی جانے والی سرگرمیاں اس ایپ کے ذریعے جانی جا سکتی ہے۔ مشن انتیودے یوجنا کی سروے رپورٹ بھی اس ایپ کی مدد سے مل سکتی ہے۔ ایپلیکیشن کام پر مبنی اکاؤنٹنگ پر مرکوز ہے، لہٰذا GPDP میں تجویز کردہ ہر سرگرمی میں ہونے والی اخراجات کی تفصیلات اس میں دستیاب ہوں گی۔ یہ ایپ پنچایت کے کاموں، اسکیموں کے نام، اسکیموں کی رقم، آمدنی اور منتخب مالی سال کے اخراجات سے متعلق معلومات بھی دیتی ہے۔ منصوبوں کے تجزیہ کے لیے ڈیٹا گاؤں، بلاک اور ضلعی سطح کے نمائندوں سے بھی لیا جائے گا۔ یہ ایپلیکیشن گوگل پلے اسٹور سے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں اپنے سوال پر واپس آتی ہوں۔ پنچایتوں کو بھی اسے استعمال کرتے وقت احتیاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ماسٹر جی بتا رہے تھے کہ آج کل سائبر چور گھر بیٹھے کمپیوٹر سے اس کی خفیہ معلومات چوری کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں پنچایت کے نمائندے کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔
हाँ, आप ठीक कहते हैं नूर कि आज के दौर में साइबर क्राइम बढ़ रहा है। वसीम, मुझे साइबर क्राइम के बारे में भी तफसील से बताएं। अच्छा ठीक है, सुनो। कंप्यूटर क्राइम की अक़साम। मालूमात चोरी करना। अक्सर साइबर चोर घर बैठे कंप्यूटर से अपनी खुफिया मालूमात चोरी करते हैं। ऐसी सूरत में पंचायत के नुमाइंदों को चौकस रहने की जरूरत है। मालूमात का हज़फ। ये भी देखा गया है कि कई बार साइबर चोर कंप्यूटर से अहम मालूमात हज़फ कर देते हैं। इससे भारी नुकसान होता है और बाज़ औक़ात संगीन मसाइल पैदा होते हैं। तब्दील। ऑनलाइन धोखाधड़ी भी मालूमात को तब्दील करके की जाती है। इस तरह के हजारों वाक़यात हिंदुस्तान में हो चुके हैं। मालूमात का ऐलान। अक्सर साइबर चोर अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए खुफिया मालूमात को आम करते हैं, जिससे किसी भी शख्स, तंजीम, पार्टी या हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस तरह साइबर क्राइम होते हैं। स्पैम ईमेल। साइबर क्राइम में सबसे बड़ा मावून स्पैम ईमेल है। ऐसी ईमेल्स कंप्यूटर फाइलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। वो इतनी ख़तरनाक होती हैं कि बाज़ औक़ात सिर्फ उनको खोलने से पूरा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। हैकिंग। किसी की ज़ाती मालूमात को हैक करना हैकिंग कहलाता है। अक्सर साइबर चोर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर प्रोग्राम में कमज़ोरी तलाश करते हैं और उस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए किसी को धमकाते हैं। जो शख्स कंप्यूटर हैक करता है उसे अंग्रेज़ी में हैकर कहा जाता है। ये चोर कंप्यूटर का अच्छा इल्म रखते हैं। साइबर फिशिंग। आज के दौर में हज़ारों लोग फिशिंग हमलों का शिकार हो रहे हैं। साइबर फिशिंग के तहत साइबर चोर जाली वेबसाइट बनाते हैं जो बिल्कुल असली जैसी नज़र आती है और लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से धोखा देती है। जैसे ही लोग उन जाली वेबसाइट पर आईडी और पासवर्ड दाखिल करते हैं, चोर उसे कॉपी करके नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस फैलाना। जिस तरह वायरस हमारी सेहत के लिए ख़राब है, इसी तरह वायरस कंप्यूटर के लिए भी बहुत बुरा है। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में दाखिल होते ही और उसे कई तरह के नुकसान पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आलात को उनसे महफूज रखना आज के दौर में किसी चैलेंज से कम नहीं है। सॉफ्टवेयर पायरेसी। महंगे सॉफ्टवेयर की एक कॉपी बनाकर और असल सॉफ्टवेयर के लिए सस्ती कीमत पर बेचकर धोखा दिया जाता है। इससे सॉफ्टवेयर कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और साथ ही इन सारिफीन को जो उनका इस्तेमाल करते हैं उनकी नाक़िस खिदमात भी। जाली बैंक कॉल। अक्सर लोगों से ज़ाती या खुफिया मालूमात तलब की जाती है, जैसे ATM नंबर, पासवर्ड, ID वगैरह। गलत ईमेल, मैसेज या फ़ोन कॉल वगैरह के ज़रिए जैसे ही हम ऐसी मालूमात शेयर करते हैं, साइबर मुजरिम हमें धोखा देती है। इस तरह साइबर क्राइम से महफूज रहें। हिज्जे पर खुसूसी तवज्जो देते हुए डोमेन नाम या ईमेल एड्रेस को गौर से पढ़ें। साइबर क्राइम आमतौर पर ईमेल की किस्म इस्तेमाल करती है जो कि असल कंपनी की तरफ से है। अगर हिज्जे डिज़ाइनिंग, फ़ॉन्ट वगैरह में कोई हेरा फेरी हो तो उस वेबसाइट पर मत जाएं। किसी भी मशकूक ईमेल या लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे अच्छी तरह चेक करें। अपनी सिक्योरिटी मालूमात नामालूम कॉलों पर शेयर न करें। साइबर क्राइम अमूमन धमकी देते हुए माली और खुफिया मालूमात मांगते हैं। अपने कंप्यूटर में मुयस्सर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। जहन में रखें कि जाली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जाली एंटीवायरस पॉपअप पर कभी क्लिक न करें। अपने कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा ताज़ा रखें। जाली ऐप्स या सॉफ्टवेयर से हमेशा परहेज करें, वायरस पर मुश्तमिल हो सकता है।
اپنی خفیہ معلومات فون کالز یا SMS پر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اپنے کمپیوٹر اسمارٹ فون پر خفیہ معلومات کو پاسورڈ یا پیٹرن سے محفوظ رکھیں۔ پاسورڈ ٹائپ کرنے کی غلطی نہ کریں۔ استعمال کے بعد سسٹم کو بند کر دیں۔ اپنے کمپیوٹر کو ہمیشہ لاک رکھیں۔ ایک ایسا نظام برقرار رکھیں جہاں آلہ گم ہونے کی صورت میں آپ کے گھر کے آرام سے ڈیٹا مٹایا جا سکے۔ وائی فائی کو محفوظ بنائیں اور سخت پاسورڈ رکھیں۔ اپنے اکاؤنٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک اچھا پاسورڈ منتخب کریں۔ ہر عوامی نمائندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے آن لائن اکاؤنٹس کو محفوظ رکھیں۔ اپنے اکاؤنٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مضبوط پاسورڈ کا انتخاب کریں تاکہ کوئی بھی آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ کسی بھی اکاؤنٹ کا پاسورڈ بناتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ لمبے پاسورڈ استعمال کریں۔ مضبوط پاسورڈ بنانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں جتنے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں استعمال کریں۔ آپ کا پاسورڈ جتنا لمبا ہوگا آپ کا اکاؤنٹ اتنا ہی محفوظ ہوگا۔ تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ پاسورڈ بناتے وقت تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ اس کے لیے ایک الگ چال بنائیں۔ فیصلہ کریں کہ لفظ کہاں ہوگا۔ عام پاسورڈ نہ بنائیں۔ اکاؤنٹ کا پاسورڈ کبھی بھی اپنے نام، اپنے خاندان کا نام، تاریخ پیدائش یا فون نمبر وغیرہ کے ساتھ نہ رکھیں۔ ذہن میں رکھیں کہ ایک عام پاسورڈ بنانا آپ کے اکاؤنٹ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ تمام اکاؤنٹس کے لیے ایک پاسورڈ نہ بنائیں۔ اکثر لوگ اپنے تمام اقسام کے اکاؤنٹ کے لیے ایک ہی پاسورڈ بناتے ہیں۔ یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ ایسی لاپرواہی آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے۔ حروف تہجی استعمال کریں۔ اپنے پاسورڈ میں حروف تہجی کی تکنیک استعمال کریں۔ ساتھ ہی پاسورڈ میں خاص حروف تہجی کریں جیسے سمپل _23 @ دو قدمی تصدیق کا استعمال کریں۔ پاسورڈ استعمال کرتے وقت دو قدمی تصدیق بھی استعمال کریں۔ دراصل مرحلہ کی تصدیق OTP کی طرح کام کرتی ہے جس میں موبائل نمبر یا ای میل ID رجسٹرڈ ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے پاس آپ کا پاسورڈ ہے، آپ جیسے ہی لاگ ان ہوں گے آپ کو OTP مل جائے گا۔ آپ کا OTP داخل کرنے کے بعد ہی کوئی آپ کا اکاؤنٹ چلا سکے گا۔ آج کل سوشل میڈیا کا جنون بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ کئی طریقوں سے مددگار بھی ہے، لیکن اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئی تو سوشل میڈیا بہت سے خطرات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ وسیم، کیا ای گورننس میں کسانوں کے لیے بھی کچھ ہے؟ کسان ہمارے ملک کا فخر ہے۔ ان کے بغیر ہندوستان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے نور۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسانوں کے لیے ای گورننس کچھ نہ کرے؟ چلو میں تمہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ آئیے اس کے فائدے کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ یہ ایپ کسانوں کو قوی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کسان میترا پر مختلف سرکاری محکموں کے ذریعے جمع کردہ معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس ایپ میں کسانوں سے متعلق معلومات انہیں محکمہ زراعت، محکمہ موسمیات، اسرو، نیشنل واٹر انفارمیٹکس سینٹر، انڈین ایگریکلچر ریسرچ سینٹر اور حکومت کے دیگر وزارتوں کے ذریعے دی گئی ہے۔ آتما نربھر کرشی ایپ ملک کی 12 مقامی زبانوں میں دستیاب ہے، جس میں انگریزی کے ساتھ ساتھ ہندی، تمل، مراٹھی، گجراتی اور بنگالی بھی شامل ہیں۔ حکومت آنے والے وقتوں میں اس میں دیگر ہندوستانی زبانوں کو شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کسان نہ صرف اس ایپ کی معلومات پڑھ سکتے ہیں بلکہ دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔
یہ ایپ فون کے پلے اسٹور سے بہت آسانی سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ یہ کسانوں کے ساتھ ساتھ کسان پیدا کرنے والی تنظیموں، کرشی وکاس کیندر، NGOs، سیلف ہیلپ گروپس، ماہرین موسمیات، زراعت کے طلباء اور اسٹارٹ اپس کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایپ کی خصوصیت: یہ ایپ خاص طور پر اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ یہ سست انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی میں بھی کام کر سکتی ہے۔ یہ ایپ GPS پر کام کرتی ہے، لہٰذا جب آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ اس علاقے کے مقام کو ٹریک کرتا ہے اور وہاں موسم کی درست صورتحال بتاتا ہے۔ آپ اس میں حاصل کردہ معلومات کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایپ آنے والے دنوں میں کسانوں کو نمی، بادل کے حالات، درجہ حرارت اور ہوا کی سمت یا طوفان، بارش وغیرہ کے بارے میں بھی آگاہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایپ مویشیوں کے مالکان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ ایپ جانکاری دیتی ہے کہ مویشیوں کی دیکھ بھال، ان کی دیکھ بھال وغیرہ کے لیے کس جانور کو کس قسم کی خوراک دی جانی چاہیے۔ کسی خاص فصل پر کلک کر کے یہ ایپ بیماریوں، کیڑوں، تناؤ یا انفیکشن وغیرہ کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرتی ہے۔ آتما نربھر کرشی ایپ فصل کے چکر کے بارے میں درست معلومات فراہم کرتی ہے۔ مٹی کی زرخیزی اور کھیت کی جانچ سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے علاوہ کسان آپشن پر کلک کر کے اپنے قریبی کھیتوں کی مٹی کا معیار بھی چیک کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے، پنچایت کے نمائندوں کو کئی بار ٹرولنگ اور بولنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کے دور میں سائبر ڈھونس ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ ای گورننس کے لیے خطرناک ہے۔ سائبر بولنگ کیا ہے؟ ہاں، میں بتاتا ہوں نور، غور سے سنو۔ سائبر بولنگ افواہوں کے علاوہ سوشل میڈیا پر لوگ آج سائبر بولنگ سے پریشان ہیں۔ سوشل نیٹ ورکنگ پر غیر اخلاقی تبصرے کرنا، انٹرنیٹ پر دھمکیاں دینا یا پرائیویسی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ سائبر بولنگ کی ضد میں آتے ہیں۔ سائبر بولنگ اکثر دوسروں کے سامنے کسی کو ہراسان کرنے، ذلیل کرنے یا شرمندہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سائبر بولنگ ایک قابل سزا جرم ہے۔ افواہوں اور سائبر بولنگ سے کیسے بچا جائے؟ کسی بھی تصویر یا پیغام پر اندھا اعتماد نہ کرے۔ عام طور پر زیادہ تر جھوٹ قریب سے دیکھنے کے بعد ہی پکڑے جاتے ہیں۔ کسی بھی خبر، معلومات، ویڈیو یا آرٹیکل کو آگے بھیجنے سے پہلے اپنی سطح پر اس کی سچائی چیک کریں۔ کسی کے نام پر پیغام کو آگے بھیجنے سے پہلے احتیاط برتیں۔ اگر کسی محکمے کے نام پر کوئی ٹویٹ آ رہا ہے تو چیک کریں کہ اکاؤنٹ تصدیق شدہ ہے یا نہیں۔ تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے کیے گئے ٹویٹ کو سچ سمجھیں۔ اگر آپ کے علاقے میں کسی کے ساتھ آن لائن دھوکہ دہی ہوئی ہے یا اگر آپ کو آن لائن دھوکہ دہی سے متعلق کوئی کیس آتا ہے تو اس طرح کے معاملات کے بارے میں 155260 پر شکایت کریں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت ہند نے یہ نمبر انٹرنیٹ بینکنگ سمیت آن لائن فنانس سے متعلق دھوکہ دہی کی شکایت کے لیے شروع کیا ہے۔ کسی بھی دوسری قسم کے سائبر فراڈ، غلط معلومات یا آن لائن سماج دشمن سرگرمیاں جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، www.cybercrime.gov.in ملاحظہ کریں۔ ویسے آپ کو معلوم ہے نور، آج کے دور میں کیش لیس ٹرانزیکشن سے ہماری پنچایتوں اور یہاں رہنے والے مقامی لوگوں کو کئی طرح کی سہولیات مل رہی ہیں۔ وہ سہولیات کیا ہے وسیم؟ مجھے بتائیں۔ کیش لیس لین دین کے ساتھ ہماری پنچایتیں اور وہاں رہنے والے مقامی لوگ بہت سی سہولیات حاصل کر رہے ہیں، جیسے نوٹ بندی کے بعد کیش لیس سسٹم ای گورننس کا لازمی حصہ بن گیا ہے۔
آج تقریباً ہر قسم کا سرکاری لین دین کیش لیس سسٹم کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ آج لوگوں کو آن لائن لین دین کے ذریعے بہت سی سہولیات مل رہی ہیں، جبکہ جموں کشمیر کی پنچایتیں بھی کیش لیس معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ کیش لیس ٹرانزیکشن سے فائدہ: سہولیات، سکون، ڈسکاؤنٹ، ٹریننگ اخراجات میں آسانی، بجٹ کا نظم و ضبط، کم خطرہ۔ سہولیات: جہاں مختلف پنچایتی کاموں میں کیش لیس لین دین نے پنچایت ملازمین کے لیے کام کو آسان بنا دیا ہے، وہیں دوسری طرف لوگوں کو بہت سی سہولیات بھی مل رہی ہیں۔ آج پنچایت سے متعلق بیشتر کاموں کے لیے نقد لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی بینک یا اے ٹی ایم کی قطار میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آرام: ای لین دین پنچایت ملازمین اور شہریوں دونوں کے لیے آرام دہ ہے۔ لوگ گھر بیٹھے تقریباً ہر قسم کا لین دین کرتے ہیں۔ نقد رقم میں رکھی گئی رقم کی حفاظت اپنے آپ میں ایک ذمہ دارانہ کام ہے۔ گنتی میں تھوڑی سی لاپرواہی رقم رکھنا یا سنبھالنا بہت بھاری ہو سکتا ہے، لیکن ای ٹرانزیکشن میں ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ چھوٹ: زیادہ تر منی ٹرانسفر ایپس اپنے صارفین کو ہر ٹرانزیکشن پر راغب کرنے کے لیے بڑی چھوٹ دیتی ہے۔ چھوٹ انعامی پوائنٹس اور وفاداری کے فوائد اور بہت کچھ پیش کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے 2000 روپے کے کارڈ لین دین پر سروس ٹیکس سے 2000 روپے تک مفت ادائیگی بھی کی ہے۔ حکومت کے اس اقدام نے ڈیجیٹل لین دین کو فروغ دیا ہے۔ دوسری طرف کارڈ سے پیٹرول کی خریداری، درخواست دینے، ریل ٹکٹ بنانے، ہائی وے پر ٹول ادا کرنے، انشورنس خریدنے پر بھی بڑی چھوٹ دی جاتی ہے۔ ٹریننگ اخراجات: آن لائن لین دین کو ٹریک کرنا آسان ہے۔ آن لائن میڈیم کے ذریعے کیے جانے والے لین دین اپنے آپ میں ایک ثبوت کی طرح ہے۔ اس کے تحت ہر قسم کے لین دین پر نظر رکھنا آسان ہے۔ بجٹ کا نظم و ضبط: بہت ساری ایپس اور ٹولز بھی ہے جو خرچ کرنے کے نمونوں کا تجزیہ کرتی ہے اور چند سالوں میں اچھا تجزیہ کر کے بھی مدد کرتے ہیں۔ کم خطرہ: آن لائن لین دین خطرناک نہیں ہے۔ کسی بھی تضاد کی صورت میں کمپنیاں عام طور پر گاہکوں کے ساتھ مکمل تعاون کرتی ہے اور رقم بغیر کسی وقت کے واپس کر دی جاتی ہے یا وصول کنندہ تک پہنچ جاتی ہے۔ آج مجھے بہت زیادہ معلومات ملی ہیں۔ میں صرف رسی کود میں پھنس جاتی ہوں۔ ہاں تھوڑا، لیکن فی الحال ای گورننس کے بارے میں بہت کچھ باقی ہے۔ نہیں، اب مجھے بھی رسی کود کھیلنی ہے۔ آدھار کارڈ اپ ڈیٹ کا کام بھی مکمل ہو گیا ہے۔ ہاں، تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ ہاں، تب تک آپ لوگ ہمارے ساتھ بولیے۔ گاؤں کی ترقی میں شامل ہوں گے ہم، معلومات حاصل کریں گے ہم، ٹیکنالوجی سے آسمان چھوئیں گے، خوابوں کو اڑان دیں گے۔ جے ہند، جے بھارت۔